हाय जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ अपना पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 का आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। हम इसे डे बाय डे कवर करने की कोशिश करेंगे और आखिर में मैं आपसे अपना रिज़ल्ट शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो जेंटलमैन, कॉल लेटर पर दिए गए हुए डेट और टाइम के मुताबिक 28 फरवरी 2023 को पौने 11 बजे के करीब मैंने आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला रिपोर्ट किया और वहाँ पे पहले उन्होंने हमारी चेकिंग की, सामान की चेकिंग मुख्तसरन की और इसके अलावा उन्होंने हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमसे कलेक्ट कर ली और उसके बाद शॉर्टली हमें गाड़ी हमें लेके आईएसएसबी सेंटर के अंदर लेके गई। एंटर करने के बाद अंदर दोबारा हमारे सामान की चेकिंग हुई और उसके बाद हमें कमरों की जानिब ले गए, हमें खाने का टाइम दिया। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक किया, रिसीव किया और इसके बाद हमें रूम्स के हवाले से तकसीम कर दिया और हमारी इंडिविजुअल और ग्रुप की रूम के हवाले से ग्रुप की हमारी फ़ोटो उन्होंने ली। फ़ोटो बनाने के बाद इसके बाद हमें वो ले गए डायरेक्ट जौहर हाल के अंदर। जौहर हाल में जाने के बाद उन्होंने हमें 4 फॉर्म दिए। 4 फॉर्म के अंदर 3 से 4 फॉर्म दिए। एक टीए फॉर्म था जो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म था और इसके अलावा 4 फॉर्म थे जो कि ज़रबे 4 थे। उनके अंदर मैंने बायोडाटा अपना फिल करना था जो कि एक डिप्टी का, एक साइक का और एक जीटीओ वगैरह का था। तो 4 ये फॉर्म और इसके अलावा भी एक फॉर्म था पर्टिकुलर जिस पे हमने अपने फिल करने थे। ये फॉर्म मैंने 3-4 फॉर्म देने के बाद उन्होंने हमें एक ऐसे दिया। एक ऐसे था जिसका टॉपिक हमें दिया, एक ऐसे का इंग्लिश में था और उसके लिए एज आई रिमेंबर के 30 मिनट्स उन्होंने दिए थे एक ऐसे के लिखने के थे। और टॉपिक जो हमें मिला था वो था कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। इस हवाले से उन्होंने हमें टॉपिक दिया और कहा गया कि 30 मिनट का या इतना जो टाइम दिया था कि इसके अंदर लिखें, इसके ऊपर ऐसे लिखें जो 4 शीटें हमने फिल करनी थी और काफ़ी आसानी से वो हम कर चुके थे। तो इसको करने के बाद हमने फॉर्म फिल किए अपने। वो तमाम फॉर्म फिल करने के बाद हमें उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट दी और नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी और इसके बाद वापस आके उन्होंने डायरेक्टली दोबारा साइक ने हमें अपना फॉर्म दिया। साइक ने आके अपना फॉर्म दिया और उसने बोलने के साथ साथ वो फॉर्म भी फिल कराया। तो अराइवल डे के अंदर हमने ये तमाम काम करने के बाद हम शाम को तकरीबन 8:45 के करीब हम फ्री हो गए और हमें बाकी दिन का शेड्यूल बताया गया, रूम्स बताए गए और रात में बाकी हमने अपने सामान की सेटिंग की और दिन का इख्तिताम हमने इन अशिया के साथ कर दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा फर्स्ट डे जिसको हम काउंट करेंगे वो हमारा साइक का डे था और इसके लिए हमें अपने सिंपल ड्रेस में कैजुअली आना पड़ा। उन्होंने कहा कि कितने बजे आपने रिपोर्ट करना है। 7:30 के करीब हम लोग जौहर हाल के अंदर दोबारा गए। जौहर हाल में जाने के बाद उन्होंने हमारा जो तमाम टेस्ट थे साइक के वो स्टार्ट हुए। फर्दरली वहाँ पे एक फ़ीमेल साइक आई और इसके अलावा मेल साइक थे। इन्होंने हमसे टेस्ट कलेक्ट करना शुरू किए जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन इन उर्दू में था, फिर इंग्लिश में था, उर्दू में था, इसके अलावा वैट था। हर एक के लिए जो स्पेसिफिक टाइम है वो सारा का टाइम दिया और इसके बाद कुछ पिक्चर स्टोरीज़ थी और पॉइंटर स्टोरीज़ थी और पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरीज से हट के एक कुछ उन्होंने हमें सिचुएशंस दी जिनको हमने क्लियर करना था जो साइक की तरफ से थी। और इसके बाद फिर कंप्यूटर के ऊपर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ और ये तमाम टेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें फ्री कर दिया और ये तकरीबन हम 1 से 1:30 के दरमियान फ्री हो गए थे। ये हमें फ्री करने के बाद हम पूरा दिन आगे फ्री रहे, हमने गेम्स के लिए और इन्जॉय किया। और इसके बाद जब सेकंड डे उन्होंने मेरे रात को बता दिया कि आपका हमारा सुबह क्या ड्रेस होगा। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद नाश्ते के बाद हम 7-7:15 के करीब हमने जौहर हाल में रिपोर्ट करना था। हम अपने ड्रेस के अंदर जौहर हाल में गए, वहाँ पे हमारे ग्रुप्स बने। ग्रुप्स बनाने के बाद जो हमारे परमानेंट ग्रुप से हमारे ग्रुप का जो नाम रख दिया उन्होंने और उन ग्रुप्स में हमें फिर वो लेके गए डिप्टी के पास, यानी कि डिप्टी ने जो ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया। ग्रुप डिस्कशन हमने वहाँ पे की और ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें जो उसने टॉपिक दिया था उसने हमें चूज़ करने का मौका दिया कि पहले आप इंग्लिश में करेंगे या उर्दू में करेंगे। तो एज़ यूजुअल हम सब ने कलेक्टिवली हम सब ने इंग्लिश को चूज़ किया और उसने वो टॉपिक को 2 दफ़ा रिपीट किया और जो टॉपिक उसने हमें दिया था वो आपके पास लिखा मौजूद आ रहा है। इसके बाद फिर उसने हमें उर्दू का टॉपिक दिया। उर्दू के टॉपिक के ऊपर हमने 15 मिनट बात की। सब ने बारी बारी बात करने का सबको मौका मिला और मैंने इस दोनों के दौरान अपना थर्ड पे अपना पॉइंट रेज़ करना बेहतर समझा। और जो दोनों तरफ एक जो कॉमन चीज़ निकली थी वो ये थी कि इनिशिएटिव हमेशा रिपोर्टर ने लिया था दोनों दफ़ा। इसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हो गई, आधे घंटे का इसमें टाइम लगा। इसके बाद डिप्टी चले गए और हमें बाद में इंडिविजुअल को
ایک ایک کر کے اپنا ڈپٹی نے اپنے انٹرویو کے لیے بلایا. ڈپٹی کا انٹرویو بھی کامن تھا. اس کے بعد ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اس نے ہم سے کیا خاص کچھ کوشچن کیے, تھوڑا سا گھمانے والا تھا. تو اس کے بعد پھر ڈپٹی کے انٹرویو سے بعد اس کے بعد ہمیں جی ٹی او بلانے کے لیے آ گئے. ہر ایک گروپ کو جی ٹی او نے بلایا, جی ٹی او نے نام وغیرہ بتایا, اپنا نام پکارا, اور اس کے بعد ہمیں وہ لے گیا اپنے روم کے اندر جو انڈور ٹاسک اس نے کروانے تھے. تو جی ٹی او نے ہمیں اپنے پاس لے کے جانے کے بعد اس نے ہمیں اپنے ٹاسک بتائے, جس میں اس نے سب سے پہلے انٹروڈکشن وغیرہ سب کا کامنلی کیا, کیجول سا, اور اس کے بعد اس نے لیکچریٹ کا سسٹم سٹارٹ کیا. ہر ایک کو مختصر سے ٹائم دیا. اس نے کہا کہ ایک آئے گا, 2 ٹاپک دیتا تھا, 2 میں سے ایک کو چوز کرنا تھا, اور چوز کرنے کے بعد جو آپ کی مرضی ہے آپ نے وہ چوز کر کے اس کے بعد رپیٹ کر کے باہر جا کے اس کی تیاری کرنی تھی جب تک سیکنڈ کینڈیڈیٹ اپنے پوائنٹ کو ایک سب پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکچریٹ کے ایک کے لیکچر ختم ہوتا تو دوسرے جو باہر تھا وہ اندر آتا اور اس کی جگہ دوسرا چلا جاتا. تو اس طرح کر کے ہم سب نے اپنا ٹاپک کلیئر کیا. اور جو میرا ٹاپک اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ ووٹنگ مشینز فیئر ویل الیکشن کروانے میں کارآمد ہے. تو اس کے اوپر مجھے اپنا پوائنٹ پیش کرنا تھا. اور اس میں ایک خاص چیز جو نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ سے کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہے نا تو اس کا مینز آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جی ٹی او آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اور کاؤنٹر کوسچن اس نے مجھ سے کیا تھا اور مجھے اس نے باریکی سے لیا تھا, اور ہم 2 لڑکوں کو اس نے بیسیکلی باریکی سے لیا تھا جن کا آخر میں پھر ری انٹرویو بھی ہوا. سو باقی اس سے آگے چلتے ہیں. تو اس میں لیکچریٹ کے بعد اس نے ہمیں ملٹری ٹاسک دیا. ملٹری ٹاسک کو انڈیویجولی اس نے ہمیں پہلے کرنے کے لیے ٹائم دیا, سمجھایا, اس نے پہلے بریف کیا, پھر اس کے بعد اس نے ہمیں ٹائم دیا کرنے اس کو کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, پلان بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد اس نے وہ ہم سے کلیکٹ کر لیا اور ہم سب سے انڈیویجولی اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا پلان تھا, ریڈ آؤٹ کر کے بتائیں آن اسکرین. تو اسکرین کے اوپر ہم نے اپنا پلان پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر اس نے ہمیں گروپ میں ملٹری پلان کرنے کا ٹائم دیا. تو اس کو کرنے کے بعد تقریباً 15 منٹ اس نے ہمیں دیا تھا, 15 سے 20 منٹ کے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ لوگ آپ سے ڈسکشن کریں. ڈسکشن کرنے کے بعد آئی تھنک وہ کیمرے سے ہمیں نوٹس کر رہا تھا, واپس آیا. جو ہی ہم لوگ ایک پلان پہ آ گئے اور ہم لوگ بیٹھ گئے اور ایک بندہ ہمیں سے ایکسپلین کرنے لگا تو وہ فوراً روم کے اندر انٹر ہو گیا اور اس نے حساب لگا لے کہ ان کا پلان ابھی مکمل ہے. وہ آ کے اس نے پلان ہم سے سنا اور ہم نے ایک بندے کو ووٹ کیا اور اس بندے نے ہمارا پلان پیش کیا. اور اس دوران کیا ہوا وہ بعد میں ڈسکس کریں گے, اس کی باریکیاں وغیرہ, اس کی ٹپس وغیرہ الگ سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اب جی ٹی او نے ہمیں لیکچر بھی ہو گیا اور جی ٹی او نے ہمیں انڈور ٹاسک کروا لی. اب اس نے پروگریسو گروپ ٹاسک کی طرف ہمیں لے کے جانے کے لیے اس نے ہمیں کہا کہ اپنے آپ پی ٹی کٹ پہن کے آ جائیں. تو اس نے ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا, ہم نے اپنی پی ٹی کٹ پہنی اور ہم پہنچ گئے. اور پی ٹی کٹ پہن کے ہم لوگ پروگریسو گروپ ٹاسک کے لیے چلے گئے. گراؤنڈ میں ہمیں وہ لے کے گیا, اس نے ہمیں بریف کیا اور بہت ہی احسن انداز میں, بہت ہی اچھے انداز میں پرفیکٹلی ہم نے اپنا پروگریسو گروپ ٹاسک پیش کیا جو کہ بہت ہی متاثر کن تھا. ہم بہت ہی ہیلپ فل تھے ایک دوسرے کے لیے, بہت ہی وہ انجوائےفل ہمارے لیے وہ بن چکا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں ہاف گروپ ریس کے لیے لے آیا جو کہ نیو انٹروڈیوس ہوئی ہے آئی ایس ایس بی میں. ہاف گروپ ریس میں لے کے آنے کے بعد انہوں نے ہمارے ایک گروپ کو 12 کے گروپ کو انہوں نے 2 منی گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. 6 کے 2 گروپس بن گئے اس طرح. تو ان گروپس کے ساتھ پھر ہم نے اپنا جو ٹاسک تھا پہلے انہوں نے ہم سب کو کلیکٹیولی سمجھایا 120 کے اس پورے بیچ کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ اپنا سٹارٹ کریں. تو اس کے بعد 6 کر کے ہم لوگوں نے اپنے گروپ کمپلیٹ کیا. اس میں 6 سے 7 آئی تھنک کہ آبسٹیکلس تھے جو کہ ہم نے کلیئر کرنے تھے, وہ ہم نے کلیئر کیے. وہ بھی بہت اچھے انداز میں ہم نے کیا اور ہم فنش لائن تک پہنچ ہی گئے تھے. تو اس کے بعد وال کراس کر چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اب آپ کمرے میں جا کے ریسٹ کریں. اور یہ ہمیں کرتے کرتے آئی تھنک ایز آئی ریممبر کہ 5:15 کے قریب ٹائم ہو گیا تھا. پھر ہم لوگ کمرے میں آ گئے, کمرے میں آ کے ریسٹ کیا, پی ٹکٹ چینج کی, نماز وغیرہ پڑھی, وضو کیا, کھانا شانا کھایا اور اس کے بعد پھر گیمز اور شام کو پھر گپ شپ کے ساتھ دن کا اختتام ہم نے کر دیا. پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ اب جو ریمیننگ لڑکے تھے جن کا گروپ ڈسکشن اور ڈپٹی کا انٹرویو نہیں ہوا تھا انہوں نے ڈپٹی کا انٹرویو دیا. تب تک کے لیے باقیوں نے سائیک کے انٹرویو کے لیے انتظار کیا. اور چند ایک کا جن کا اگر انٹرویو ہونا تھا تو ان کا انٹرویو کے لیے ان کو پریپیئر رہنے کے لیے ٹائم دیا گیا. ان کو کہا کہ آپ پریپیئر رہیے گا, ہو سکتا ہے کسی کا سائیک انٹرویو ہو, اور 1-2 کا ہو بھی کیا تھا. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ آگے جو ہم نے موو کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی کٹ پہنا ہے, ابھی گراؤنڈ ٹاسک کے لیے انشاءاللہ موو کرنے لگے ہیں. تو فوراً ہم لوگوں نے پی ٹی کٹ اپنی چینج کی. پی ٹی کٹ کے چینج کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ ہم نے جی ٹی او آیا. جی ٹی او نے آ کے ہم سے جو ہمارے کمانڈ ٹاسک تھا اس کے لیے ہمیں ٹاسک دینا شروع کیے. ایک کو بلاتا اور 6 بندے گروپ کا ٹاسک کرتے, کمانڈ ٹاسک کرتے, اور 6 بندے ان کو معائنہ کرتے ان کا کیا کر رہے ہیں لوگ.
اس دوران میں اس نے بہت ساری ججمنٹ وہ کر رہا تھا، بڑی باریکی سے وہ دیکھ رہا تھا. سب سے پہلے ایک بندے کا انٹرویو کرتا اور اس نے پھر مجھے جس نمبر مجھے بلایا اس نے مجھے بلایا. اس سے پہلے 5 سے 6 منٹ اس سے میرا انٹرویو لیا. اس انٹرویو کے اندر اس نے بہت باریکی سے میرا انٹرویو لیا. اس نے کافی سارے کمپریہنشن کے کوسچنس کیے، کچھ کیمسٹری کے کیے، کچھ میتھس کے کیے، کچھ فزکس کے کیے. یعنی اس نے بہت ہی باریکی سے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ مجھے نوٹس میں لے رہا ہے. میرے لیے وہ بہت اچھا ایک موقع تھا. میں نے خود کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کیا. آپ کیوں جوائن کرنا چاہ رہے ہو، انگلش میں اس نے سارے انٹرویو کیا اور کچھ اردو میں اس نے باتیں کی. تو بہت اچھے انداز میں وہ میرے اس سے ایک گپ شپ سی ہو گئی وہاں پہ، یعنی کہ اچھا ہم نے انٹرویو دے دیا. تو آگے پھر اس کے بعد اپنا میں نے کمانڈ ٹاسک کیا، اور آئی تھنک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا تھا اور تھا ایسا بھی کہ اس نے مجھے بہت ہی سخت سا ایک جو مشکل ترین جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹاسک مشکل کہہ سکتا ہوں، مشکل ترین تو نہیں لیکن اس نے مشکل ٹاسک اس نے مجھے کمانڈ ٹاسک مجھے دیا، کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرتا ہوں، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو پھر میں نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کیا اللہ کے شکر سے بہت اچھے طریقے سے کیا. اور اس میں اس نے کیا مجھ پہ کچھ سچویشنز مجھ پہ ڈالی، وہ میں انشاءاللہ بعد میں الگ سے اس ٹاپک میں ویڈیو بنا کے ڈسکس کروں گا کیونکہ بہت لینتھی ہوتی جا رہی ویڈیو. اس کے بعد پروگریس کمانڈ ٹاسک کرنے کے بعد یہ تمام ٹاسک ہم نے جب کر لیے ہیں، ان کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ انڈیویجول ٹاسک کے آبسٹیکلس کے لیے آپ لوگ جوہر حال رپورٹ کریں. آپ کو وہاں پہ بریفنگ دی جائے گی. جوہر حال رپورٹ کرنے کے بعد 15 منٹ کی بریفنگ ہم سب کو دی گئی. آن سکرین ایک ریکارڈنگ بول رہی تھی اور اس میں سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ ان آبسٹیکلس کے لیے یہ ٹپس ہیں، یہ طریقے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ کریں گے تو فاؤل ہے، یہ کریں گے تو یہ ہے. وہ تمام ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں گراؤنڈ میں لے گئے. وہاں پہ انہوں نے جا کے ہمیں دکھایا، پورا معائنہ کرایا کہ آپ جہاں مرضی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ آپ کے کھڈے جتنے بھی وہاں پہ ڈچز وغیرہ تھیں سب کو انہوں نے ہمیں دکھایا. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا گروپ وائز. گروپ میں ہم نے اپنا حصہ ادا کیا اور 2 منٹ کا ٹائم بہت زیادہ ٹائم تھا، تو تمام بآسانی آبسٹیکلس کلیئر ہو گئے اور بہت ہی مزے کے ٹاسک تھے وہ، اور اچھے انداز سے بنے ہوئے تھے. رسی وغیرہ تمام مضبوط تھیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں. جہاں پہ لینڈ آپ نے کرنا ہے اگر جمپ میں تو جگہ ایسے نرم بنائی ہوئی ہے، تھوڑے ریتلی بنائی ہے تاکہ اگر آپ کی کوئی جھٹکا نہ لگے. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نظام تیار کیا ہوا تھا. تو اس طرح انڈیویجول آبسٹیکلس کرنے کے بعد یہ دن بھی ہمارا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد رات کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ صبح آپ نے اپنا سامان پیک کر لینا اور 7-7:30 بجے تک آپ نے اپنے سامان کو نیچے لے آنا ہے پیک کر کے. اور تمام نے انٹرویو کے اپنے ڈریس اپ میں رہنا ہے تاکہ کسی کا بھی انٹرویو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنا ڈریس وغیرہ پہن لیا. پھر ہمارے کچھ لڑکوں کو بلانا شروع کیا، 1-2 کو کہ یہ اپنا پی ٹی کٹ پہن کے آ جائیں. تو ہمارے میرے گروپ کے ایک لڑکے کو انہوں نے پی ٹی کٹ میں بلایا. اس کا انڈیویجول آبسٹیکلز ہوا اور پھر اس کا کمانڈ ٹاسک بھی ہونا تھا. تو اس گروپ کی وجہ سے آئی تھنک کہ اس کی وجہ سے یا پھر کچھ خصوصی ہم لوگ لڑکے تھے جو ہم لوگ تھوڑا محسوس کر رہے تھے کہ ہم پرفیکٹ ابھی تک جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں اسموتھلی نا. تو انہوں نے ہم ہی لڑکوں کو کٹ پہننے کا آرڈر دیا. تو ہم لوگ ویسے میچ اپ نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے گروپ کے تھے، تو ہم لوگ کو بلایا گیا. ہمیں جب بلایا تو ہم لوگوں نے وہاں جا کے رپورٹ کیا. تو وہاں پہ ساری ان کی کابینہ آئی ہوئی تھی، تمام آفیسرز آئے ہوئے تھے، بریگیڈیئر صاحب خود آئے ہوئے تھے، ڈپٹی آئے ہوئے تھے، سائیک آئے ہوا تھا، فیمیل سائیک آئی ہوئی تھیں، اور مزید 2-4 اور آفیسرز تھے، جی ٹی او تھے. تو تمام ہمارے جو گروپ کو ڈیل کر رہے تھے وہ تمام وہاں موجود تھے. ان کے آنے کے بعد وہ سارے وہاں بیٹھے. انہوں نے ہمیں بلایا آبسٹیکلز کے لیے، کمانڈ ٹاسک کے لیے. تو کمانڈر انہوں نے ایک کو منتخب کیا اور اس دوران جو انہوں نے بہت باریکی سے ہمارا کمانڈر صاحب نے بالکل باریکی سے انہوں نے ہمارا ٹاسک دیکھا. آنکھوں پہ گگلز لگائی ہوئی تھی وہ، تو بہت ہی وہ باریکی سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور سجیشن وغیرہ پہ ہماری بہت فوکس کر رہے تھے. اور کمانڈر سے ڈائریکٹ ہو کے پوچھ رہے تھے کمانڈر آپ یہ کیا کرو گے، یہ کیا کر رہے ہو. تو بہت ہی وہ ایک باریکی سے انہوں نے وہاں پہ لیا اور وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہم نے کر بھی دکھایا تھا. اور وہاں کچھ جو ہوا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا. اور وہ بہت ہی اہمیت کا، وہ بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ تھا، نازک سا پوائنٹ تھا اور اچھا پوائنٹ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہی ہم لوگ وہاں سے گئے تو میں نے 3 دفعہ سجیشن دی اور جو میری سجیشنس تھی اور آئی تھنک کہ وہ بہت پرفیکٹ تھیں اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ کمانڈر آپ اس کی بات کیوں نہیں مانی آپ نے، کیونکہ ہمارے کمانڈر نے جو پلان بنایا تھا وہ پرفیکٹلی جا نہیں تھا رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کمانڈر یہ کام کرو. میں نے کہا بس ٹھیک ہے سجیشن نہیں ہوں گی، وہ آپ سے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے گراؤنڈ سے جانے کو واپس جانے کو کہا. تو ابھی واپس جانے سے پہلے ہی
میرے چیسٹ نمبر کے حساب انہوں نے مجھے چیسٹ نمبر جو میرا نمبر تھا انہوں نے کال کر کے بتا دیا کہ اس چیسٹ نمبر والے کو ری انٹرویو کے لیے بلایا جائے. تو مجھے فوراً آرڈر ملا کہ بھی اپنا ری انٹرویو کے لیے پہنچے جی آپ. فوراً میں نے اپنا ایڈریس چینج کیا اور میں ری انٹرویو کے لیے چلا گیا. ری انٹرویو کے لیے جب میں یہاں سے وہاں سے نکلا اور ری انٹرویو میرا ہوا, ری انٹرویو کے لیے میں گیا اور بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے ڈیل کیا. اور وہاں پہ انہوں نے میرا بیک گراؤنڈ پوچھا, فیملی کا بیک گراؤنڈ پوچھا, کچھ انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی, کچھ جنرل نالج کے سوالات کیے. انہوں نے ایک اچھا سا انٹرویو میرے سے کیا اور جو تھوڑا سخت بھی تھا اور تھوڑا اچھا بھی تھا اور تھوڑا موڈی بھی تھا اور تھوڑا فریش بھی تھا. سو ان تمام کو انہوں نے کلیکٹ کر کے سچویشنس کو مجھ سے کچھ سوالات کیا, کچھ سچویشنس ڈالیں. تو اس انٹرویو میں کیا ہوا, میں نے کیسے اس کو فیس کیا, اس میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا. سو آخر کار ہمارا دن وہاں پہ کمپلیٹ اس کے انداز سے ہوا اور تقریباً 1 سے 2 کے درمیان میں واپس آیا اور میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا. گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی, تقریباً گاڑی فل ہو چکی تھی اور ہم 2-4 لڑکے تھے, ان کا انتظار چل رہا تھا. ہم نے اس گاڑی پہ بیٹھے اور گاڑی ہمیں واپس ISSB سینٹر کے باہر لے کے آ گئی اور وہاں سے ہم خوشی خوشی واپس روانہ ہو کے آ گئے. تو ہمارا بہت ہی اچھا ایک جو لمحات گزرے ISSB سینٹر میں وہ یادگار لمحات تھے ہمارے لیے. ہم نے بہت انجوائے بھی کیا اور خود کو بہت سمجھنے کا ہمیں موقع بھی ملا. سو یہ تھا میرا ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مزید انشاءاللہ میں اپنے جو ان CB ایکسپیرینس کی جو باریکیاں ہیں ان کو کچھ ٹپس کے ساتھ اور میں نے کیسے وہاں پہ اچھے انداز سے اپنے آپ کو محسوس کیا, جو میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں اگر کوئی بہتری میں لا سکتا تھا اور یا پھر جو میں نے بہتر انداز سے پیش کیا مزید میں ان کو پیش کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کروں گا. سو اس کے بعد اگلے دن جو رزلٹ شو ہوا اور میں 99% میں مطمئن تھا, 99.9% کہہ سکتے ہیں میں مطمئن تھا کہ میں بہت ہی اچھا ISSB دے کے آیا ہوں, جو کہ میں بہت اطمینان کے ساتھ تھا. پھر میں نے آگے سے بس اللہ سے آ کے دعا کی اور بس میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی اینڈ دے دی ہے, اپنی بیسٹ دی ہے. آگے جو خدا کو منظور, جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ یقیناً انسان کے حق میں بہتر ہے. جیسے کہ حضرت علی کا جملہ ہے کہ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانتا ہوں, تو یعنی مزید پہچانتا ہوں. یعنی حضرت علی کا جو جملہ تھا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو باقی میں اس میں یہی کہوں گا کہ جو آخری فیصلہ آیا, ہم 120 میں سے میں ان 11-12 لڑکوں کے درمیان تھا کہ جن کا ری انٹرویو ہوا. تو میرے لیے یہ بہت ہی گرو کی بات کہہ سکتے ہیں آپ, یا میرے لیے پراؤڈفل بات ہے کہ میں نے اتنی کامیابی دکھائی وہاں پہ. سو باقی جو فیصلہ آیا وہ اللہ کی مرضی سے میرے حق میں نہیں آیا اور I've got not recommended in PML Long Course 151. سو یہ میرا ایکسپیرینس تھا اور ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں جو مجھے فیل ہوئیں ان سے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ وائی آئی گاٹ ناٹ ریکمینڈ. میں الگ سے اس میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جس سے جو بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں میں ناٹ ریکمینڈ ہوا, کون سے میرے لوز پوائنٹس میں نے وہاں پہ چھوڑے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے کوئی خاص وہ پوائنٹس تھے, لیکن 120 میں سے 11 میں آ کے بھی اگر میں آگے نہیں گیا تو میں اس کو پھر لک کہہ سکتا ہوں یا پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن میں نے اپنی بہت بیسٹ دی, میں مطمئن تھا, میں ابھی بھی مطمئن ہوں کہ میں نے بہت اچھا پیش کیا. جو میں سوچ کے گیا تھا اس سے اچھا میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایکسپریس کر دیا. سو بیسٹ آف لک. ملتے ہیں تب تک کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک میں آپ سے انشاءاللہ باریکی سے کچھ مزید باتیں ڈسکس کروں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, ہمارے لیے دعا کریں, ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو. سو بیسٹ آف لک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.